अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 5 है और रुकू नंबर 1 और आयत नंबर 25 के बाद। पारा नंबर 5 सूरह निसा है, रुकू नंबर 1 और आयत नंबर 25 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु, इरादा रखते हैं अल्लाह ताला, चाहते हैं अल्लाह ताला, बेयुबय्यिना, ताकि वो खोल कर वज़ाहत से बयान कर दें, लकुम, वास्ते तुम्हारे, व यहदियकुम, और ताकि वो हिदायत दें तुमको, सुनना तरीक़ों, अल्लज़ीना, उन लोगों की कि मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, व यतूबा अलैकुम, और वो तौबा कबूल करे ऊपर तुम्हारे। ये जो अल्लाह ताला ने विरासत के और औरतों के मसाइल बयान किए हैं वज़ाहत के साथ, तो ये इसलिए किए हैं, ये पहले लोगों की सुन्नतें हैं, तरीक़े हैं, और इसी तरीके पर जो उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की, अल्लाह से तौबा की, माफ़िया मांगी गुनाहों की, तो इसी तरह जो है इन्हीं तरीक़ों की अल्लाह ताला ने तुम्हें उनको हिदायत दी, जो अल्लाह की तरफ से सुन्नत की जमा है सुन्नत। पहली कौमें जो नेक अमाल करने वाले थे, ये उनके तरीक़े हैं जिनकी वजाहत जो है विरासत के कवानीन, औरतों के साथ शादी किस मकसद के लिए, कैसा उनका चुनाव हो, ये सारी वजाहत अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाई है कि तुम भी पहली कौमों के वो लोग जो कामयाब हुए, जिनकी अल्लाह ने तौबा कबूल करके उनको माफ़ कर दिया सब कुछ और उनको कामयाबियाँ दी, तुम भी उनके रास्ते पर हिदायत पर चलो। वल्लाहु, अल्लाह ताला अलीमुन, बहुत ज़्यादा जानने वाला है, हकीम, बहुत ज़्यादा दानाई वाला है। वल्लाहु, अल्लाह ताला युरीदु, इरादा रखता है, चाहता है, अन यतूबा, ये कि वो तरस करे, तौबा कबूल करे, यानी तरस करे अलैकुम, ऊपर तुम्हारे। व युरीदुल्लज़ीना, और चाहते हैं, इरादा रखते हैं वो लोग, अन तमीलु, यत्तबिऊना, जो पीछे चलते हैं, अश्शहवात, ख़ास ख्वाहिशात के, अन तमीलु, ये कि तुम माइल हो जाओ, झुक जाओ, मैलन, माइल हो जाना, झुक जाना, अज़ीमा, बहुत बड़ा। जो लोग ख्वाहिशात के बंदे हैं वो चाहते हैं कि तुम भी अल्लाह के रसूल के फ़रामीन जो है, उनके फ़ैसले जो है, उनके आसमानी दीन की जो सुन्नतें हैं, तरीक़े हैं, उनको छोड़कर दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिशात और लगन जो है, शहवात जो हैं, उनके पीछे चल पड़ो और अल्लाह के दीन को छोड़ दो। ये काफ़िर लोग जो है, जो शहवात के पीछे चलते हैं, उनका इरादा, उनकी ख्वाहिश, उनकी मर्ज़ी यही है कि तुम जो है उनकी तरफ जो है माइल हो जाओ, झुक जाओ और अल्लाह के फ़ैसलों को, अल्लाह की नसीहतों को तुम जो है छोड़ दो। तो इसकी मिसालें जो है बेशुमार हैं। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि जितने भी फ़िरके बने हैं, उन्होंने लोगों को अल्लाह के दीन से, अल्लाह से फेर कर उन्होंने उनको अपने फ़िरकों के मन घड़त जो दीन हैं, जो मज़ाहिब हैं, उनकी तरफ उन्होंने माइल किया। ये फ़िरकों की तरफ माइल होने से नतीजा क्या निकला है कि लोगों ने अल्लाह के आसमानी दीन को ही छोड़ दिया। और अगर दीन की बात की जाए तो कहते हैं कि लो जी, ये तो वहाबी है, इसकी बात ना सुने, ये तो है सियासी बातें करता है, इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। हम कुरान से इस कदर जाहिल रखे गए हैं कि हम पूरी तरह 100% जो है कुरान पाक से ताल्लुक़ तोड़कर हम माइल हो गए हैं, झुक गए हैं। ये मन घड़त जो दीन बनाए हैं लोगों ने, फ़िरक़ों ने, उनकी तरफ हम माइल हो गए।
اور قرآن کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور یہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، وہ لوگوں کو بھی قرآن کی سمجھ سے دور رکھتے ہیں اور خود بھی اللہ کے قرآن کی سمجھ سے دور رہتے ہیں۔ اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج جو ہے بہت بے شمار فتنے ہیں۔ مثلاً ایک دم جو ہے بندہ جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے غصے میں آ کر 3 طلاقیں سنا دیتا ہے۔ اب ان 3 طلاقوں پر جو ہے بڑی بحث ہوتی ہے، کوئی فرقہ کہتا ہے 3 کی 1 ہو گئی، کوئی کہتا ہے 3 ہو گئی۔ اب اس پہ جھگڑے پر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ اب یہ قصور کس کا ہے؟ 3 طلاقیں دینا قصور کس کا ہے؟ اس جاہل آدمی کا قصور نہیں ہے جس نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیونکہ وہ جاہل ہے۔ اس کو تو ہم نے قرآن سمجھنے سے روکا ہے، اس کو تو ہم نے جاہل رکھا ہے، اس کو تو ہم نے طلاق کا طریقہ بتایا ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے جو ہے طلاق دینی چاہیے۔ جس طرح اسلام نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، دیگر زندگی کے جو ہے طریقے بتائے ہیں، اس طرح یہ بھی طریقہ جو ہے طلاق دینے کا ہم پیچھے قرآن پاک میں دوسرے پارے میں پڑھ کر رہے ہیں، مکمل طریقہ کہ طلاق جو ہے ایک وقت میں 1 طلاق دی جائے، اور وہ بھی اس طہر میں جس طہر میں آدمی جو ہے بیوی کے قریب نہ گیا ہو۔ اور نبی علیہ السلام اور جو ہے نبی علیہ السلام ایک وقت میں 1 طلاق دو، 2 3 نہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ایک وقت میں طہر میں طلاق دو۔ جس طہر میں جو ہے پاکیزگی میں جو ہے آدمی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو اس میں جو ہے وہ طلاق دے، تاکہ عدت جو ہے وہ 3 حیض کی گنتی کے تحت رہے۔ کیونکہ حیض کا جو عدت کا طریقہ جو ہے بہترین طریقہ جو ہے وہ جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ حیض ہے، 3 حیض۔ اب 3 حیض کی عدت جو ہے وہ اسی صورت میں قائم ہوگی کہ اس نے جو ہے طہر میں طلاق دی ہو، اور 1 طلاق، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1 طلاق دی جائے یہ طلاق احسن ہے۔ حدیث میں ہے طلاق احسن، طلاق کی قسمیں ہیں، ان میں سے احسن سب سے اچھے طلاق جو ہے وہ 1 وقت میں 1 طلاق ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹتا ہی 1 2 3 کر دیں، نہیں۔ اب اس شخص نے جس نے 3 دی ہیں، اس کی جہالت کا سبب کیا ہے کہ ہم نے اس کو قرآن نہیں پڑھایا۔ جو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا ہے وہ ہم نے اس کو نہیں سکھایا، اس لیے مجرم ہم ہیں سب سے پہلے، اور بعد میں وہ ہے۔ سب سے پہلے مجرم ہم ہیں جنہوں نے اس کو قرآن پڑھنے نہیں دیا، قرآن سیکھنے نہیں دیا، قرآن سے طلاق کا طریقہ سیکھنے نہیں دیا۔ انہوں نے قرآن سے دور لے گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے جو ہے 1 2 3 کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آیتیں میں پیچھے ہم نے پڑھی تھیں، 1 طہر میں 1 طلاق دینے کا حکم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی 1 ہی طلاق کا حکم دیتے ہیں۔ اور اس 1 طلاق کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ طلاق احسن ہے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا کہ صرف 1 طلاق دی جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ طہر میں دی جائے جس طہر میں آدمی عورت کے پاس نہیں گیا۔ پھر وہ جو ہے 3 حیض عدت جو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، وہ 3 حیض عدت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ تو یہ جو ہم بھٹک رہے ہیں اسلام سے، قرآن کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں جو ہے شہوات ہوتی ہیں، بری خواہشات ہوتی ہیں، وہ جو ہے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی بری خواہشات جو ہے گمراہ کن خواہشات جو ہے ان کے پیچھے وہ لگ جائیں۔ اور فرقوں کا یہ ہے یہی سارا کمال ہے،
اسی لیے قرآن نہیں پڑھاتے، نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ خود سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں کسی کو، صرف اس لیے کہ ہمارے جو من گھڑت فرقے ہے وہ جو ہے وہ مسلط رہیں اور لوگ ہمارے فرقوں کی طرف مائل ہو جائیں، فرقوں کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں۔ یہ حقیقت قرآن پاک کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی سمجھ بوجھ سے روکتے ہیں اور خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں۔ یہ قرآن کوئی میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، نہ میں عالم، میں آج تک میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، آج تک حلفیہ کہتا ہوں کہ میں کوئی عالم ہوں یا میں کوئی مفتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، بلکہ بعض دفعہ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں تو جاہل ہی ہوں یار، میں نہ عالم نہ میں مفتی۔ یہ عالم بننا، مفتی بننا یہ لگ پتہ جائے گا جب جن کو گمراہ کیا ہے ان کا عذاب جب ملے گا نا، پھر پتہ لگے گا کہ اس لیبر کی کتنی قیمت ہے۔ نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ کچھ بھی نہیں ہے، جناب عالم بن گئے اور مفتی بن گئے، لیبل لگا لے۔ تو یہ جو ہے لوگوں کو مائل کرتے ہیں قرآن چھڑا کر اپنے فرقوں کی طرف، اپنی شہوات مرضیات کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا یرید اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یخفف، یہ کہ وہ خفیف کر دے، ہلکا کر دے، عنکم تم سے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بوجھ جو ہے اس کو ہلکا کر دے، تمہارے گناہ مٹا دے، ختم کر دے۔ گناہ مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول کا آسمانی دین جو ہے اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر گمراہ فرقوں کے دین کی طرف جاؤ گے تو وہ گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، وہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ ان فرقوں کو تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا کہ میری امت کے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہ فرقہ جو ہے، اس فرقے میں شامل ہونے والے قیامت تک کے لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں جو ہے اپنے دین کی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں اپنی جنتوں کی نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے اس نے تمہیں جو ہے شریعت جو ہے پہلی امتوں کے لوگوں کی جو کہ نیک تھے، جنتی تھے، اس کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے تاکہ تم ان سنتوں پر چلو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کر دے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے اور تمہارے گناہ جو ہے وہ خفیف، ہلکے کر دے، کم کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا ہے یہ انسان ضعیفہ، کمزور۔ انسان جو ہے ارادے کا کمزور ہے، سوچ کا کمزور ہے۔ اس کی سوچ کو قرآن و سنت نے مضبوط بنانا تھا، لیکن ظالموں نے اس کو قرآن پاک کی طرف نہیں آنے دیا، چنانچہ وہ بھٹکتا پھر رہا ہے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کا دین پکڑ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے اندر پختگی آتی، وہ قوی ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ تم کھا جاؤ، اموالکم، مال اپنے، بینکم، درمیان اپنے، بالباطل، ساتھ حقیقی جھوٹے طریقوں سے۔ جھوٹ بول کر قوم کا پیسہ نہ کھاؤ، جھوٹ بول کر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور یہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس جھوٹ کی لعنت سے 99% لوگ جو ہیں وہ جھوٹ میں جو ہے وہ ملوث ہیں۔ یہ سارے ظلم جو ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی، سچ جو ہے وہ انسان کو نجات دیتا ہے جہنم سے۔
برائیوں سے پاک کر دیتا ہے. والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کرتا ہے. جس گھر میں جھوٹ ہوگا وہ گھر برباد ہو جائے گا. وہاں کردار جو ہے وہ نہیں بنے گا، وہاں بد کرداری جو ہے وہ پیدا ہوگی اس گھر میں. جھوٹ بولنے کی ماں باپ کو عادت ہے، وہ بچے بھی آج جھوٹ بول گئے ہیں. اور جھوٹا انسان جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میں نے جھوٹ بول کر جو ہے آپ پاک صاف ہو جانا ہے، اور اپنے جھوٹ سے میں نے دوسرے بے گناہ آدمی پر جو ہے سارا جو ہے بوجھ ڈال دینا. اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ جو ہے افراد کو، گھروں کو، اداروں کو، معاشروں کو، ملکوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ہمارا ملک کیوں برباد ہے کہ یہاں پر جھوٹے لوگ آ گئے، جعلی علماء، جعلی مفتی، جھوٹے اور جھوٹے سیاستدان آ گئے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، بلکہ اندر سے وہ جو ہے یہود و نصارہ کے خیر خواہ ہیں. وہ جھوٹ بول رہے ہیں زبان سے جی ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، لیکن اندر سے جو یہود و نصارہ کے خیر خواہ ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے یہ ہلاک کر دیتے ہیں. اور قرآن نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. جو گھروں میں بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں، خود بھی جھوٹ مسلط کرتے ہیں گھروں میں، جو معاشرے میں جھوٹ مسلط کرتے ہیں، جو اداروں میں، ملکوں میں جھوٹ جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھ لیں، جتنے چاہیں روزے رکھ لیں، جتنے چاہیں حج کر لیں، جتنے چاہیں جو ہے وہ عمرے کر لیں، کچھ فائدہ نہیں ان کو، کیونکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. لیکن اس وقت جو ہے پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. جھوٹے سیاستدانوں، جھوٹے علماء، جھوٹے مولویوں اور جھوٹے جو ہے لوگوں کے پیچھے، پیشواؤں کے پیچھے لگے ہوئے، اور جھوٹ سے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ کھا جاؤ اموالکم، مال اپنے، بینکم درمیان تم اپنے، بالباطل، ساتھ جھوٹ کے، جھوٹے طریقوں سے. جی آپ پیسے دیں، میں آپ کے پیسے کاروبار میں لگا دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. اس سے لوگوں سے ٹھگ کر، پیسے ٹھگ کر، جھوٹ بول کر وہ جو ہے ہیرا پھیری کر جاتے ہیں، دھوکہ کر جاتے ہیں. اور یہ جھوٹ جو ہے منافق کی پہلی نشانی نبی علیہ السلام بیان فرمائی ہے کہ اذا حدث کذب، اذا حدث کاذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. منافق کی پہلی نشانی جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام نے منافق کی نشانیاں بنا دی، کیونکہ وہ نماز بھی، کلمہ بھی پڑھتا ہے. نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے منافق. عبداللہ بن ابی مسجد نبی میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی بعض نصیحت کی باتوں کی تائید کرتا تھا، لیکن اندر جو ہے وہ اسلام دشمنی تھی. تو نبی علیہ السلام نے منافق کی جو ہے نشانیاں بتا دی. سب سے پہلی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور رب کی لعنت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. جھوٹ رب کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. لعنت جو ہے یہ رحمت کا الٹ ہے. غصہ، سختی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برسی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر، چھوڑتا ہی کچھ نہیں. لیکن ہم سب کچھ جانتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں تباہی بربادی کے لیے، اور جھوٹ کے ذریعے اگلی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. جھوٹ بول کر، بدماشی اپنی، جھوٹ بول کر جس کے ساتھ بدماشی کی ہے مظلوم، جھوٹ کے ذریعے جو ہے قصوروار اس کو بنا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا
کہ بچوں کے دلوں میں جو ہے مظلوم کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. بچے معصوم آدمی سے، بے گناہ سے نفرت کرنے لگے، اور جو بے غیرت بے حیا ہیں، جھوٹ بولنے والے، ان کے ساتھ وہ محبت کرنے لگے. اس طرح جھوٹ جو ہے گھروں میں بھی پھیل گیا، معاشرے میں بھی پھیل گیا، دفاتر میں، ملکوں میں پھیل گیا جھوٹ. تو اللہ کہتا ہے کہ جھوٹے طریقوں سے ایک دوسرے کا، لوگوں کا آپس میں مال نہ کھاؤ، اللہ مگر انتون، یہ تجارت، مگر یہ کہ ہو تجارت کاروبار، انترازن بامی رضامندی سے، منکم تمہاری سے. ہاں بامی رضامندی سے تجارت کر لو تو وہ بہتر ہے. پیسہ لگانے کا ذریعہ جو ہے کاروبار جو ہے. ایسے ادھار لے کر یا ادھار دے کر یہ طریقہ جو ہے یہ بہتر نہیں ہے، اس میں دھوکہ ہے. ادھار دینے میں ضرور جو ہے شیطان جو ہے وہ چکروں میں ڈال دیتا ہے، اور قرض لینے والا جو ہے وہ پھر طرح طرح کے بہانے، جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں، اس طرح جو ہے جھوٹ ہی جھوٹ جو ہے معاشرے کے اندر پھیلتا ہے، اور معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ معاشرے کی سب سے پہلی اکائی جو ہے، معاشرے کے جو سب سے پہلے جز ہے وہ گھر ہے. ہر گھر جو ہے اپنے گھر کو، جو ہر گھر والے جو ہے اپنے گھر کو جھوٹ سے پاک کریں، تاکہ جھوٹے ماحول میں اولادیں جو ہے وہ جھوٹ سیکھ کر برباد نہ ہو جائیں. کیونکہ جھوٹا آدمی جو اس کو پتہ ہے کہ میں جرم کر کے اس کے بعد میں جھوٹے پروپیگنڈے سے جو ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے سزا نہیں ملے گی، اور وہ سارے کا سارا جھوٹ جو ہے مظلوم پر ڈال دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی تباہی ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، منع کر دیا. فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے بکم، ساتھ تمہارے، رحیمہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو شخص بھی کرے گا ایسا کام، جھوٹ کے ذریعے جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا، ملک اور معاشرے اور گھروں کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص بھی کرے گا یہ کام، عدواناً، دشمنی سے، وظلماً، اور ظلم سے، جھوٹ کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں پر جو ہے اپنی دشمنی مسلط کرے، فسوف، پس جلد ہی، نصری ہے، ہم داخل کریں گے اس شخص کو نارا، آگ میں. یہ جھوٹا شخص جو ہے اللہ کے جہنم سے نہیں بچ سکے گا. جس نے اپنے گھر میں جھوٹ پیدا کیا، بچوں کو جھوٹ سکھایا، جھوٹ سے بچوں کو برباد کر کے رکھ دیا، نہ وہ گھر کے نہ وہ باہر کے، ہر جگہ ان کے لیے ذلت ہے جھوٹ کی وجہ سے. تو یہ جھوٹ کے جو نتائج ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ تباہ کن ہیں. یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ قول سدید، پختہ بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے. اس سے کچھ بھی ہو جائے تو وہ فوراً کہتا ہے جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے جو سزا دینی کسی اور کا قصور نہیں ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ قبول کرتا ہے سچ کے ذریعے کہ جی غلطی میں نے کی ہے. اور سچ میں یہ گنجائش ہے کہ اگر جو ہے کوئی زیادتی کرنے والا سچ کہہ دیتا ہے تو معاشرہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، کم از کم اس نے جھوٹ بول کر بربادی تو نے کی معاشرے کی اور ہماری. وہ سچ کہہ دے تو لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تجھ سے غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کر نہیں، چلو ٹھیک ہے ہم تجھے معاف کرتے ہیں. سچ بولنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، کیونکہ سچ کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ دنیا میں بھی دینا ہے سچے انسان کو. اور یہ بدلہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحم، شفقت، محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ یار یہ بہت عظیم آدمی ہے،
جس نے اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم کر دی. اور اس میں سب سے بڑا لعنتی جھوٹا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. کوئی اس کے لیے ہمدردی کرنے کے لیے، جو کھرے ایمان والا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو کھرے ایمان والا ہے وہ جھوٹے کے ساتھ کبھی نفرت نہیں کرے گا. ہاں، جھوٹا جھوٹے کے ساتھ محبت کرے گا، کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں برے انجام سے. فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ بات اللہ ہے اوپر اللہ تعالیٰ کی، جو سیدھا آسان. جھوٹوں کو دشمنی، جھوٹ کے ذریعے دشمنی ڈالنے اور ظلم پیدا کرنے والوں کو اللہ آگ میں داخل کرے گا. اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آگ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے. ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، دور رہو گے، بچو گے. جنب کے معنی پہلو، اجتنبا پہلو اختیار کرنا یعنی پرے ہٹ جانا، بچنا. اجتنبوا دور رہو، بچو، کبیرہ بڑے گناہوں سے. یہ جھوٹ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. شرک جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ فرماتے ہیں زنا جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی پر بہتان لگانا جھوٹ پر بول کر، یہ کبیرہ گناہ ہے. فرمایا اگر تم کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، ما تنہون، جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، انہو ان سے، یعنی جن بڑے گناہوں سے تمہیں اللہ منع کرتے ہیں کہ یہ ان کو اختیار نہ کرنا، یہ بڑے گناہ جو ہے تمہیں بڑی سزا کی طرف لے جائیں گے. فرمایا جو اللہ کے حکم سے جو ہے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نکفر، ہم مٹا دیں گے، انہم ان سے سیئاتہم، چھوٹے گناہ ان کے. اللہ فرماتے ہیں جو بڑے گناہوں سے دور رہے گا، میں خوش ہو کر اس پر اس کے چھوٹے گناہ میں خود ہی معاف کر دوں گا. دیکھیں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحیم و شفیق ہے. وہ کہتا ہے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، تمہارے چھوٹے گناہ میں خود ہی معاف کر دوں گا. یہ کتنی اچھی باتیں ہیں قرآن پاک کی، جن باتوں سے ہمیں جاہل کیا ہوا، جاہل بنایا ہوا، دور رکھا گیا جاہلوں کی طرف سے. اور یہ جہالت کب ختم ہوگی؟ بس اللہ ہی رحم کرے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے یہ جہالت ختم ہوگی، ورنہ نہیں ختم ہوگی. کتنی عظیم بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے گناہ میں خود ہی معاف کر دوں گا. وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم داخل کر دیں گے تم کو، مدخلاً داخل ہونے کی جگہ، کریمہ عزت والی. اگر تم کبیرہ گناہ چھوڑ دو گے، صغیرہ گناہ چھوٹے میں معاف کر دوں گا، اور میں تمہیں عزت والی جگہ جنت میں جو ہے وہ داخل کروں گا. جنت جو ہے جنتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان خانہ ہے. جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی جن کی تم خواہش کرو گے. جنتی بیٹھا ہے سونے کے تخت پر، ریشم کا بستر ہے، اس پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، بڑی عزت اور شان کے ساتھ. اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں نے مچھلی کھانی ہے. ایسا سسٹم ہوگا رب العالمین کا کہ فوراً اس کے سامنے جو ہے تلی ہوئی مچھلی جو ہے وہ آ جائے گی، بنی ہوئی یا تلی ہوئی تیار مچھلی آ جائے گی. جس چیز کا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جس چیز کی خواہش پیدا کرو گے وہ فوراً تمہیں جو ہے آ جائے گی تمہارے سامنے. اور میں کہتا رہتا ہوں کہ دنیا میں چسکوں پر مال برباد نہ کرو، فضول خرچیاں نہ کرو. اگر 50 روپے کی روٹی سے پیٹ بھر سکتا ہے تو 500 نہ لگاؤ روٹی پر، یہ فضول خرچی ہے. اس فضول کا سے 15واں پارہ سورہ اسرائیل ہے، بنی اسرائیل،
اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو. یہ فضول خرچی گناہ ہے، لیکن چونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا. اگر کسی سے کہو تو وہ بڑبڑ کرتا ہے کہ لو جی ہمیں کھانے پینے بھی نہیں دیتا. یہ کس لیے ہے پیسے جو ہے؟ اگر کھانا پینا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے ان پیسوں کو؟ بھئی کھاؤ پیو، کون تمہیں بھوکا رکھتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے لا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو. روٹی کی جگہ جو ہے بسکٹ اور کیک نہ کھاؤ. روٹی سالن جو گھر میں پکتا ہے اس کی وجہ سے اس کے بجائے جو ہے بازار سے 100 روپے کا 200 روپے کا جو ہے وہ برگر لے کر نہ کھاؤ. وہی کسی غریب کو جو ہے بچے کو جو ہے روٹی کھلا دو. تمہارے محلے میں خستہ حال لوگ ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں. اتنے زیادہ پیسہ جو لگا رہے ہو وہ ان پیسوں کو جو ہے غریبوں مسکینوں میں دو، وہ تمہیں دعائیں دیں. لیکن یہ تو ہماری تربیت ہی نہیں ہے نا. تربیت تو کرنی تھی قرآن نے، اصلاح کرنی تھی قرآن نے. وہ ہم نے نہ پڑھا ہے نہ ہمیں پڑھنے دیا گیا ہے. فرمایا کہ ہم جو ہے تم کو جو ہے عزت والی جگہ میں داخل کریں گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، تو چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر کے تمہیں جنت کے نعمتوں کے لیے جنت میں تمہیں اپنا مہمان بنا لیں گے. اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص رب العالمین جس کی مہمان نوازی کرے گا. اور یہ بھی قرآن پاک کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جنتیوں کو خوبصورت بنا دوں گا. جنتیوں کے چہرے چمکنے والے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، عورتیں مرد، اور ہر ایک پر جوانی ہوگی. اور جوانی جو ہے وہ انسان کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے. تو اس جنت کی جو ہے قرآن کہتا ہے خواہش کرو. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم نے خواہش کرنی ہے تو جنت کی خواہش کرو. تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ زبان کے چسکے جو ہیں فضول خرچیاں چھوڑ دینا چاہیے ان کو. زبان کے چسکوں کی جگہ دنیا نہیں ہے. زبان کے چسکوں کی جگہ یاد رکھو جنت ہے. کہ بڑے مزے سے دودھ پیو گے، شہد پیو گے، مچھلی کھاؤ گے، گوشت کھاؤ گے، پھل کھاؤ گے بڑے مزے سے. زبان پر جو ہے بہت پیارے ہوں گے، وہ لذیذ ہوں گے. لیکن جب حلق سے آگے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ پیشاب نہ پخانہ، کچھ بھی نہیں. یہ ہے جنت کی نعمتیں جو ہمارے لذتوں کے لیے ہیں. یہ دنیا لذتوں کے لیے نہیں ہے. دنیا تو ہے اپنے حلال مال میں سے روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. یہ دنیا لذتوں کے لیے نہیں ہے، چسکوں فضول خرچیوں کے لیے نہیں ہے. ذائقوں کے لیے، لذتوں کے لیے جو ہے جنت کی نعمتیں ہیں، جن کے کھانے پینے کا جو ہے بڑا ہی مزہ آئے گا. لیکن حلق سے جب اندر جائیں گی مزے کے ساتھ، اس کے بعد وہ ختم. وہ پتہ نہیں اللہ نے اس کو کس قدر غائب کر. دنیا کی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے کہ زبان تک لذت ہے، جب وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے. اچھی بات ہے کہ جنت کی نعمتیں جو ہے انسان کی لذت کے لیے ہیں، اس کی چاہت کے لیے ہے، اس کے ذائقوں کے لیے ہیں. دنیا کی یہ لذتیں جو ہے لوگوں کا مال چھین کر، یہ لذتیں نہیں ہیں. یہ جہنم، قرآن کا ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگوں کا، یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. کیا فائدہ اس دنیاوی لذت کا؟ اگر جہنم میں چلے جانا ہے تو اس لذت کا کیا فائدہ؟ رب کی نافرمانی پر فضول خرچیاں اور
تبذیر دو لفظ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ ایک ہے اسراف، فضول خرچی، جیسے میں نے کہا ہے کہ 50 روپے کی روٹی سے اگر پیٹ بھر جاتا ہے تو 500 کی روٹی نہیں کھانی چاہیے۔ تبذیر یہ ہے کہ بے موقع خرچ کرنا، بے ضرورت خرچ کرنا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس پر پیسے لگا کر جو ہے وہ اس کو لے آنا، یہ ہے تبذیر۔ بلا ضرورت کوئی چیز خرید لینا جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر پیسے لگانا، یہ تبذیر ہے۔ اور یہ 15 پارے کی جو سورۃ بنی اسرائیل ہے، میں اس کو جس کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ بے موقع خرچ کرنے والے جو ہیں، فضول خرچ کرنے والے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دھڑا دھڑ جو ہے وہ خرید، 1 2 3 سوٹ کافی ہے انسان کے لیے، لیکن ہر مہینے نیا سوٹ، ڈھیر لگے ہوئے جوتوں کے، کپڑوں کے۔ یہ تبذیر جو ہے نا، اللہ فرماتے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو ہے بے جا بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے جو ہیں، یہ شیطانوں کے دوست ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب یہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، نہ ہمیں کسی نے پڑھنے دیا۔ قرآن تو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے کہ یہ اچھے کام ہے یہ کر لو، اور یہ برے کام ہے، اللہ کی ناراضگی کام ہے، ان سے بچ جاؤ۔ لیکن نہ ہم قرآن خود پڑھتے ہیں، نہ کوئی ہمیں پڑھنے دیتا ہے۔ یہ فرقوں نے یہی تو ظلم کیا اس قوم کے ساتھ کہ ان کو اللہ کی قرآن آسمانی دین سے توڑ کر ان کو جو ہے وہ الجھا دیا ہے فرقوں کی باتوں میں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تمنا کرو، خواہش کرو، ما اس کی فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بہی ساتھ اس مال کے، بعضکم بعض تمہارے کو، علی بعض اوپر بعض کے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو ہے کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا ہے، تو زیادہ مال والوں کی خواہش جو ہے تمنا نہ کرو، ان جیسے بننے کی، مالدار بننے کی خواہش نہ کرو، دنیا کی خواہش نہ کرو۔ دنیا اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے عمل محنت کے مطابق جو ہے حاصل کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھوکے مر جاؤ، لیکن حلال روزی کما کر کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں جیسے ان کی خواہش کرتے کرتے چوریاں، ڈاکے، بے ایمانی، لوٹ مار شروع کر دی جائے۔ یہ جادی علماء، مفتی اور یہ سیاستدان یہی کچھ کر رہے ہیں، لوٹ کر قوم کا پیسہ جو ہے ملک کے اندر جائیدادیں بنا رہے ہیں، ملک سے باہر جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ حرام، 100% حرام پیسہ۔ کیا یہ کرسیوں والے جو ہے وہ دیہڑی دار ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں؟ نہیں، کرسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، کافروں کے فتنے، برے نظام کی وجہ سے کرسیوں کے ذریعے وہ لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم خواہش کرو، ما اس کی، فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بہی ساتھ اس کے، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض اوپر بعض کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مالی طور پر ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو زیادہ دولت والے، زیادہ رزق والے لوگوں کی تمنا یا خواہش، ان جیسے بننے کی خواہش نہ کرو۔ جسے اللہ نے قارون کا جو ہے واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے مال و دولت کے، اللہ نے اس کو اتنا مال و دولت دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں جو ہے، لَتَنُوءُ عُصْبَةٌ قُوَّةٌ اُولی قُوَّةٍ، اس کی خزانوں کی چابیاں ہی اٹھانے کے لیے ایک بڑی طاقتور جماعت جو تھی وہ چابیاں اٹھا سکتی تھی۔ اب خزانے کس طرح کتنے ہوں گے؟ بے بہا خزانے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی تھا، انجینئر تھا، اور اپنے پیشے کے ذریعے اس نے مال بنایا،
جب بنی اسرائیل اس اور فرعونیوں کے ساتھ شامل ہو گیا، جب جو ہے بنی اسرائیل اس کو کہتے تجھ پر اللہ نے احسان کیا ہے، اتنی دولت دی ہے، اللہ کی مخلوق پر احسان کر، اگلے جہان کے لیے بھی کچھ خرچ کر دے، تو کہتا کیوں؟ میں نے اپنی محنت سے پیسے کمائے ہیں، میں کیوں دوں، کسی کو دوں؟ اور جب اس پر جو ہے کئی لوگ جو جاہل تھے وہ بڑی خواہش کر دی، یا اللہ اگر اس کو مال و دولت دے ہمیں بھی دے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، ہمیں بھی دے دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا کہ زمین پھاڑ کر اس کے خزانے، بلڈنگیں وغیرہ اس کے سمیت اس کی بلڈنگیں، خزانے، سب کچھ زمین میں غرق کر دیا، تو وہی لوگ جو خواہش کرتے تھے کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قارون کی طرح مال و دولت دے، پھر وہ جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مال و دولت نہیں دیا، ورنہ ہمارا حشر بھی یہی کچھ ہونا تھا۔ یہ ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ مالی طور پر دنیا کی نعمتوں کے لحاظ سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا فضیلت دی ہے، تو لوگ زیادہ مال والوں کی تو ہے تمنا نہ کیا کرو زیادہ مال کی، جو زیادہ مال دیا گیا ہے وہ تو جکڑ لیا گیا لمبے چوڑے حساب میں، اس نے تو فضول خرچیاں بھی کرنی ہے، اس نے تو تبذیر بھی کرنی ہے، اس نے تو مال و دولت کے لیے جرم بھی کرنے ہیں، اور اس مال و دولت کے لیے اس نے اپنے جرام کی سزا سے بچ جانا ہے دنیا میں، اس نے تو مال و دولت سے بڑے فتنے جو ہے وہ دنیا میں اختیار کرنے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، کوئی مال و دولت، اور جو ہے چند لوگ ہیں، اور ان کی بھی اس قرآن نے ایسی تربیت کی ہے کہ اس کی مثال قیامت تک نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں جو ہے قحط پڑ جاتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گندم سے لدی ہوئی 500 اونٹنیاں جو ہے ملک شام سے آتی ہیں، تاجر کہتے ہیں جی ہمیں گندم جو ہے ہمیں دے دیں، انہوں نے کہا نہیں میں سودا کر چکا ہوں، حضرت ہم آپ کو جو سودا کیا اس سے بڑھ کر ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، کہتے نہیں اس سے بڑھ کر مجھے نہیں ضرورت، میں جس سے سودا کر چکا ہوں وہ میرے لیے سب سے اعلیٰ سودا ہے۔ 500 کی 500 اونٹنیاں گندم سمیت مدینہ والوں میں تقسیم کر دی۔ یہ اللہ کے رسول اور ان کے دین کی تربیت تھی، اتنا بڑا حوصلہ، یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اور ان کی تربیت ایسی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ قربان بھی کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا تھا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کسی اور موقع پر جب وہ خستہ حالی ہوئی مدینہ والوں کی قحط اترا، انہوں نے بھی کتنی اونٹنیاں جو ہے گندم سے بٹی ہوئی ساری دے دی تھیں، اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اے عائشہ اگر تم پر کوئی مہربانی کرے گا تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہوگا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بات کسی شخص کے ذریعے ان تک پہنچائی تو بھاگے آئے، اماں جان کیا میرے بارے میں نبی علیہ السلام یہ فرمایا تھا؟ کہنے لگی ہاں میں نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کتنی گندم تھی جو اس اللہ کے شکریہ میں جو ہے مدینہ والوں میں بانٹ دی، اور جب یہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو مدینہ کے جو انصار تھے ان میں سے جس کا ان کو بھائی بنایا گیا، عبد الرحمن بن عوف کو جس مدینہ والے کا بھائی بنایا گیا، اس نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی، انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ تجھ کو مبارک کرے، بس ٹھیک ہے آپ، میں تو تمہیں مال دیتا ہوں، کہنا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے آپ منڈی کا راستہ بتا دیں، منڈی کا راستہ بتایا راستہ، وہاں پر منڈی میں جو ہے مال لے کر روزانہ فروخت کرتے، کچھ دنوں میں جو ہے
خوشبو جو ہے آ رہی تھی، نبی نے ایسا پوچھا عبد الرحمن خوشبو آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے اس سے نیچے سے سونا ہی ملتا ہے۔ یہ محاورہ ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہو گیا ہے، انہوں نے خواہش کو رد کر دیا کہ میں اپنے جو ہے انصار بھائی سے جو ہے مدد حاصل کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ کی مدد کی نہیں ہے ضرورت، مجھے آپ منڈی کا راستہ دکھا دیں، میں کاروبار کروں گا۔ تو یہ تھی تربیت صحابہ کرام کی، اور ان کی تربیت اس قرآن نے کی تھی، کسی فقہ نے نہیں کی تھی، کسی فقہ والے نے نہیں کی، فقہ والے تو تھے ہی نہیں اس دور میں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی تربیت ہے کہ آسمان سے خیر و برکت اتر رہی ہے۔ وہ جتنا زیادہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا اور زیادہ ان کو دیتے ہیں۔ پھر کچھ عرص کے بعد جو ہے پھر ملاقات، پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ انگوٹھی بھی پہن لی ہے اور یہ جو بڑا لباس بڑی خوبصورت، کہا اللہ کے رسول میں نے شادی بھی کر لی ہے، اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی جو ہے اللہ نے جو ہے برکت ڈالی ہے کہ میں نے شادی بھی کر لی ہے روزی کما کر۔ تو جو لوگ حلال روزی والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی روزی میں بہت برکت پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دوسروں کی جو مالی فضیلت ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ للرجال واسع، تمام مردوں کے نصیباً حصہ ہے، مما اس میں سے اکتسبوا، جو انہوں نے برا کمایا، جو عمل مردوں نے کیا ان کا حساب مردوں نے دینا ہے، عورتوں نے نہیں دینا۔ خاوند نے جو کام کیے اس کا حساب اس نے اللہ کو دینا ہے، اس کی بیوی نے نہیں یا اولاد نے حساب نہیں دینا۔ دنیا میں بھی یہی کچھ ہے، اگر خاوند جرم کرتا ہے تو پولیس خاوند کو ہی پر مقدمہ بناتی ہے، اس کی بیوی بچوں پر مقدمہ نہیں بناتی۔ فرمایا للرجال واسع، مردوں کے نصیباً حصہ ہے، مما اس میں سے اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، وللنساء واسع، عورتوں کے نصیباً حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو وہ کمائیں گی۔ مرد اپنے کیے کا حساب دے گا، عورت اپنے کیے کا حساب دے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، من فضل، اس کے فضل میں سے۔ جب بھی مانگنا ہو اللہ کا فضل مانگا کرو، یا اللہ ہم پہ اپنا فضل فرماؤ، اپنی مہربانی، فضل کے معنی مہربانی، فضیلت، یا اللہ ہم پہ اپنی مہربانی فرماؤ، شفقت فرماؤ۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے علیم، علم رکھنے والا۔ اللہ کو سب کے اعمال کا پتہ ہے، چھپ کر کریں ظاہر کریں جو مرضی کریں، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اور کل نروا سے ہر ایک کے جال نہ بنائے ہم نے موالی، یا والی وارث، مما اس مال میں سے طرح کا جو چھوڑ جائیں، الوالدان، حقیقی ماں باپ، والاقربون، اور حقیقی قریبی رشتہ دار۔ ماں باپ یا قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں اور پیچھے چھوڑ جائیں مال وراثت، تو اس کے جو ہے اللہ نے حسب کے جو ہے وہ وارث بنائے ہیں، والی وارث بنائے ہیں۔ جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بعد مرنے کے بعد جو ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کو وارث بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، مرنے والوں کی وراثت کا، کسی اور کوئی کو نہیں بنایا، ان کے صرف جو خونی رشتہ دار ہیں ان کو وارث بنا دیا اللہ نے۔ والذین، اور وہ لوگ، عقدت، گرہ لگائیں، عقد کے معنی گرہ، عقد کے معنی نکاح بھی ہوتا ہے، اور نکاح میں گرہ کیا لگتی ہے؟ ایجاب و قبول کی۔ جی کیا اتنے حق مہر کے عوض جو ہے محمد اسلم صاحب، آپ فلاں نامی جو ہے وہ عورت جو ہے اس کو اپنی بیوی قبول کرتے ہو؟ کہتا جی قبول کر دی۔ یہ ایجاب و قبول جو ہے کہ گرہ لگ جاتی ہے، اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر عقد سے مراد ہے میثاق مدینہ، نہیں، یہ جو ہے اخوت، بھائی چارہ جو نبی علیہ السلام قائم کیا تھا مہاجرین و انصار کے اندر،
یہاں وہ بھائی چارہ ہے عقد کا معنی بھائی چارہ، والذین اور وہ لوگ عقدت گرہ لگائی ایمانکم تمہاری قسموں نے، فآتوہم پس دو ان کو، نصیبہ ہم حصہ ان کا۔ جن مہاجرین انصار کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، تو اس بھائی کے سلے میں جو ایک دوسرے کی مدد سکھائی ہے، اس گرہ پر عمل کرو۔ جو بھائی چارے کی وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان گرہ لگائی ہے کہ یہ انصاری یہ اس مہاجر کا بھائی ہے، اس کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ مال دولت اپنا گھر بار سب چھوڑ کر یہاں خالی ہاتھ آ گیا ہے، تو یہ فلاں وہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ بھائی چارہ اخوت جو تھی، یہ انصار و مہاجرین میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی، یہ ہے وہ عقد۔ والذین عقدت اور وہ لوگ جو گرہ لگائی ایمانکم تمہاری قسموں نے، فآتوہم پس دو ان کو، نصیبہم حصہ ان کا۔ جو بھائی چارے کی صورت میں تم نے مہاجرین کو قبول کیا ہے انصار نے، تو ان کے وہ مدد کریں، لیکن وہ وارث نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہ تھا کہ جس طرح میں نے وہ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بتایا کہ ان کا جو دوست تھا، بھائی بنایا گیا تھا انصاری، وہ کہتا ہے جی میں ایک بیوی ہے، دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس کو نکاح کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک ہو، میں بس ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر مال کا اس نے کہا، انہوں نے کہا نہیں مجھے بس منڈی کا راستہ بتا دیں، میں انشاءاللہ محنت کر کے سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو یہ جو بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس کے تحت جو تھا مہاجرین کی مدد کرنا، فرمایا ان کی مدد تو کر سکتے ہو، لیکن ان کو اپنے وارث نہیں بنا سکتے۔ انصار اپنے مال و دولت میں مہاجرین کے ساتھ جو ان کا بھائی چارہ ہوا تھا، بھائی چارہ اسلام نے قائم کیا تھا، نبی علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس کے تحت ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن ان کو وراثت میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ بل جالے واسط اپنا بلے کل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، ہر شخص کا جو والی وارث ہے، جو مرنے کے بعد وہ چھوڑ جاتا ہے، تو اس کے مالک ہم نے ان کے والدین، مرنے والے کے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو ہم نے مالک بنایا۔ یہ مہاجرین یہ انصار کی جائیدادوں میں وہ ان کی وراثت میں حقدار نہیں ہے۔ ہاں، بھائی چارے کے تحت جو گرہ لگائی تھی اللہ کی سنت میں، بھائی بھائی بنایا تھا، تو اس کے تحت تم ان کی مدد کر سکتے ہو، لیکن وراثت میں سے ان کو حصہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وراثت یہ ماں باپ اور حقیقی خونی رشتہ دار جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہے، مہاجرین کے لیے وراثت نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان علی کل شیء شہیدہ، اوپر ہر چیز کے مشاہدہ کرنے والا، شہیدہ مشاہدہ کرنے والا، گواہ یا دیکھنے والا۔ لو جی پھر پڑھ لیں۔ یرید اللہ ہو، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبینا تاکہ وہ کھول کر بیان کرے، لکم واسطے تمہارے، ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تم کو، سننا طریقوں کی، سنت کی جمع طریقوں کی، اللہ زینا وہ طریقے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، اللہ زینا ان لوگوں کے طریقے جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے لوگوں کے اچھے جو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ان کو کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تمہیں ان کی ہدایت مل جائے، تمہیں ان کا پتہ چل جائے اور ان پر تم عمل کرو۔ من قبلکم جو لوگ تم سے پہلے تھے، ان کے اچھے طریقوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں چلانا چاہتا ہے، اس لیے وضاحت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ وہ توبہ قبول کرے تم پر۔ جب تم اچھے لوگوں کے طریقوں پر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ معاف کر دیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بہت دانائی والا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یرید و ارادہ رکھتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ توجہ فرمائے، ترس کرے، توبہ قبول کرے۔ یتوبہ کے معنی توجہ فرمائے، ترس کرے، توبہ قبول فرمائے، علیکم اوپر تمہارے۔ اللہ کی خواہش یہ ہے،
اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے، وہ تمہاری گناہوں کی معافی کے لیے تمہاری توبہ کرنا چاہتا ہے، قبول کرنا چاہتا ہے تمہاری توبہ۔ لیکن اگر تم کرتے ہی نہیں ہو توبہ اس کے سامنے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر تم معافی چاہتے ہی نہیں اس سے، ٹھیک ہے پھر لگے رہو جہاں لگے رہے ہوں۔ فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ، یتبعون جو پیچھے چلتے ہیں، الشہوات خاص خواہشات کے، دنیا کی خواہشات کے، ان تمیلوا یہ کہ تم مائل ہو جاؤ، جھک جاؤ، میلن جھک جانا، عظیمہ بہت بڑا۔ جو دین سے دور ہیں، خواہشات کے بندے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی دین چھوڑ کر خواہشوں کے پیچھے جو ہے چل پڑو۔ یرید اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، یخفف، یہ کہ خفیف کر دے، ہلکا کر دے، عنکم تم سے۔ اللہ چاہتا ہے تمہارے سے گناہوں کا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی منگو، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفہ، کمزور۔ تو یہ جو ہمارے اندر گمراہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، توبہ ہی نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، ڈٹے ہوئے جہالت پر، یہ صرف اور صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ہم نے قرآن سے دور کر دیا اور اس کو جو ہے گمراہ فرقوں کی طرف جو ہے اس کو مائل کر دیا۔ ان کو یہ مائل ہونا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر گمراہ فرقوں کی طرف جو ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے ہمیں کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، مال اپنے، بینکم، درمیان اپنے، بالباطل، ساتھ حقیقی جھوٹ کے، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، دغا کر کے لوگوں کا مال نہ کھاؤ، لوٹ مار کر کے، ظلم کر، چھین کر، ٹیکسوں کے ذریعے، مہنگائی کے ذریعے، لوٹ مار کے جو ہے طریقوں کے ذریعے لوگوں کا مال نہ کھاؤ۔ یہی کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اور جنہوں نے اس ملک اس عوام کی اصلاح کرنی تھی قرآن و سنت کے ذریعے، وہ خود جو ہے اس لوٹ مار میں جو ہے لوٹ مار کے لیے اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں، علماء اور مفتی۔ اب اصلاح اس قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے چو کفر الغابہ برخیزت کجا مانند مسلمانی، جب خانہ کعبہ میں جو ہے شرک ہوگا، بت پڑے ہوں گے، تو پھر مسلمانی جو ہے کہاں سے ملے گی؟ جب علماء مفتی جو ہیں وہ کافروں کے فتنے کا ساتھ دے کر لوٹ مار کر رہے ہوں گے، تو لٹیروں کو کون روکے گا؟ جب وہ خود روکنے والے ڈاکو بن جائیں تو روکے گا کون؟ یا دوسرے لفظوں میں، اگر پولیس جو ہے وہ ہی اپنا جو ہے کمیشن دے کر جو ہے جرائم کرا رہی ہے، تو پھر معاشرے کو جرموں سے پاک کون کرے گا؟ اگر پولیس ہی چوروں، ڈاکوؤں اور بدماشوں کے ساتھ مل گئی ہے تو پھر اس معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ سیدھی سی باتیں ہیں، لیکن ہم نہیں پرواہ کرتے۔ فرمایا اللہ، مگر ان تکون، یہ کہ ہو تجارت، لین دین، خرید و فروخت، ان ترازن، ایک دوسرے کی مرضی سے، پیسہ جو ہے تجارت میں لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر۔ تجارت جو ہے سب سے اچھا طریقہ ہے اسلام میں، بابرکت چیز ہے۔ میں نے مثالیں دیں آپ کو صحابہ کرام کی۔ حضرت عثمان غنی بہت مالدار تھے، یہ صحابی جو ہے، یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بہت مالدار تھے، تو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ کہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے، اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، تم جب میرے راستے میں خرچ کرو گے میں اس کے پیچھے تمہیں اور مال دے دوں گا۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اور ان لوگوں کا اس قرآن پر ایمان تھا، ہمارا ایمان نہیں۔ ہم کنجوسی کرتے کہ اگر دے دیں گے تو پھر کیا، پھر جو ہے ہم مال کم ہو جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہے، یہ بڑے صحابی جو تھے، مالدار تھے،
اور یہ بڑی بڑی رقمیں جو ہے وہ خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، تو اور جتنا وہ خرچ کرتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ ان کو دیتا تھا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ سبق ہم نے قرآن پاک کا کسی سے نہیں سیکھا ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم نے کوئی سیکھا ہے، یا نہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کوئی سیکھا ہے۔ فرمایا کہ ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو انفسکم، اپنی جانوں کو، کسی کو جان سے محروم نہ کرو۔ تم اگر بڑے ہو گئے ہو، مالدار ہو گئے ہو، بدمعاش بن گئے ہو، تو کسی غریب کی جان نہ ختم کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پر قہر نہ کرو، غضب ناک نہ ہو جاؤ غریبوں پر، مسکینوں پر، ان کو بھوکے نہ مارو، لوٹ مار کر کے ٹیکس نہ حرام ٹیکس جو ہے، ناجائز ٹیکس لگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے کہیں جو ہے مسلمانوں پر ٹیکس نہیں لگایا، لیکن یہ سارا قصور جو ہے کافروں کے فتنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر کی اللہ کے حکم سے قرآن کے ذریعے، کہ اپنے مالوں، جو مال تمہارے پاس بچت میں 1 سال پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ دو۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کہ مالداروں سے لے کر زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور یہ حرام ٹیکس جو ہیں یہودیوں، عیسائیوں، بدمعاشوں کے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ٹیکس غریبوں سے لے کر ٹیکس امیر جو ہے ان کے اللے تللے جو ہے ان پر جو ہے ان کی فضول خرچیاں ان پر جو ہے لاکھوں خرچ کیا جاتا ہے۔ بالکل زکوٰۃ اسلامی نظریے زکوٰۃ کے بالکل الٹ ہے۔ زکوٰۃ جو ہے مالداروں سے وصول کر کے غریبوں پر لگائی جاتی ہے، ٹیکس غریبوں سے لے کر، اور ان ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں اور ان کے جو ہے عیاشیوں پر خرچ ہوتا ہے ٹیکس جو ہے، بالکل اس کے الٹ ہے۔ اب میں جب یہ اس کی وضاحت کرتا ہوں کہتے جی سیاست کی بات ہو گئی جی، اسلام پاکیزہ سیاست ہے، قرآن پاکیزہ سیاست ہے۔ میں اس پاکیزہ، ظلم سے پاک، جھوٹ سے پاک، گناہوں سے پاک سیاست جو ہے قرآن پاک کی، اس کا موازنہ کرتا ہوں یہود و نصارہ کے ظالمانہ نظام کے ساتھ، ان کی ظالمانہ سیاست کے ساتھ میں قرآن پاک کی پاکیزہ سیاست کا موازنہ کرتا ہوں، تو کہتے ہیں چلو جی یہ تو سیاست کی باتیں کرتا ہے۔ کیا اللہ نے جو ہے یہ مقابلے نہیں کیے کہ فلاں قوم جو ہے انہوں نے یہ کیا تو ہم نے ان پر یہ عذاب نازل کیا؟ کہ اللہ نے مقابلے نہیں کیے قرآن پاک میں؟ ہر بات مقابلے میں سمجھائی ہے۔ کیا نیک اور برے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنت اور جہنم برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن پڑھو تو پتہ چلے نا۔ کیا جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن تو ہر بات پر موازنہ کرتا ہے۔ اور اپنے گھروں کو دیکھنے آپ چلیں، دور نہ جائیں، گھر میں ہر بات پر جو ہے مقابلہ کیا جاتا ہے کہ فلاں دودھ والا جو ہے نا اس کا دودھ اچھا ہوتا ہے، اور فلاں جو ہے اس کا اچھا نہیں ہوتا، بدبو آتی، اس سے نہیں لانا۔ ہم تو اپنے گھروں میں ہر کام جو ہے مقابلے سے کرتے ہیں، فلاں سبزی والے سے لانی ہے، فلاں سے نہیں لانی، فلاں سے جو ہے یہ پھل لانا ہے، فلاں سے نہیں لانا، فلاں مدرسے میں بچے اور بچی کو داخل کرانا ہے، فلاں میں نہیں کرانا۔ کیا ہم یہ موازنہ نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے بیٹے کی جو ہے فلاں گھر میں جو بیٹی ہے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، فلاں کی رشتہ ہم نے نہیں لینا۔ کیا یہ سارے موازنے جو ہے ہم نہیں کرتے؟ یہ سیاست ہے۔ اگر میں اللہ کے آسمانی دین کا جو ہے مقابلہ کرتا ہوں کافروں کے فتنے شیطانی نظام کے ساتھ، تو مجھے جو کہا جاتا ہے یہ تو سیاست کرتا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، جو مرضی کہو، ہم تو حق سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نہیں حق کو چھوڑیں گے، جو مرضی ہے، حق کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنا طریقہ جو ہے، مجھے یہ سب باتیں سننے پر میں نے یہ طریقہ اپنا نہیں بدلا کسی کے کہنے پر۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ طریقہ اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مقابلہ کروں یہود و نصارہ کے فتنے کے ساتھ۔ مجھے یہ ہے یہی جو ہے پسند ہے۔ فرمایا
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکم ساتھ تمہارے رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو شخص کرے گا ایسے کام، کسی کو قتل کرنا، کسی کا مال نہ حق کھا جانا، اگر کوئی ایسے کام کرے گا عدواناً دشمنی سے، وظلماً اور ظلم سے، فسوف نصلیہ پر جلد ہم داخل کریں گے اس شخص کو نارن آگ میں۔ وکان ذالک اور ہے یہ بات یہ کام اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے یسیراً آسان۔ ان تجتنبوا اگر تم بچو، دور رہو، اجتناب کرو، اجتناب کا لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس سے جو ہے اجتناب کرو، اجتناب کرو بچو، دور رہو۔ ان تجتنبوا کبائر اگر تم بچو گے کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، ما جن سے تنہونا تم کو منع کیا جاتا ہے، انہو ان گناہوں سے، نکفر ہم مٹا دیں گے عنکم تم سے سیئاتکم چھوٹے گناہ تمہارے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے دور رہو گے تو ہم خوش ہو کر چھوٹے گناہ تمہارے خود ہی معاف کر دیں گے۔ وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلاً داخل کرنے کی جگہ کریمہ عزت کی، ہم تمہیں عزت کی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ جنتی رب کے مہمان ہوں گے، جس طرح گھر والے مہمان کو سب سے پہلے کھانا، اچھا کھانا پکا کر سب سے پہلے مہمان کو کھلاتے ہیں اور بعد میں آپ اس کو اتنا احترام اور عزت دیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جنتی مہمانوں کو عزت و احترام بخشے گا۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا اور نہ تمنا کرو، خواہش کرو، ما اس مال کی فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے بہی ساتھ اس مال کے، بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض اوپر بعض کے، دنیاوی مال دے کر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ زیادہ مال جو ہے اس کی تمنا نہ کرو، یہ زیادہ مال جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے۔ جو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی بستی کو، کسی علاقے کو، کسی ملک کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا ہم حکمرانی دے دیتے ہیں مترفیہا اس ملک، اس بستی کے دولت مندوں کو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب ہم کسی ملک کو، کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس بستی کی حکمرانی جو ہے، اس کے فیصلے جو ہے ہم دولت مندوں کو دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا پھر وہ جی بھر کر جو ہے نافرمانی کرتے، فسقوا نافرمانی کرتے ہیں رب کی۔ جب مالداروں کو کرسی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جس طرح قارون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام تو رب نہیں ہے، رب جو ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک اور رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا دماغ اس لیے خراب ہو گیا کہ آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو جو ہے حکمرانی دے دی تھی، اس حکمرانی نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو باتیں سنائی تھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی ان کے خلیفہ بننے پر جو ہے وہ مولوی صاحب جو ہے نصیحت کرنے آ گئے اور شروع کر دی نصیحت کہ عمر فاروق آپ غصے والے آدمی ہیں، کوئی فیصلہ غصے میں نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی بھی فیصلہ غصے میں نہ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ شفقت کرنا۔ بڑی نصیحتیں کی، جب وہ نصیحتیں کر کے جو ہے وہ خاموش ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے سیکٹری سے کہا کہ ان کے لیے ان کو گورنر کا عہدہ جو ہے دے دو، ان کو یہ پروانہ لکھ دو، آرڈر لکھ دو کہ حمص کا گورنر ان کو بنایا جاتا ہے۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا کہ عمر فاروق امیر المومنین مجھے آپ گورنر نہ بنائیں، مجھے آپ گورنر نہ بنائیں۔ تو عمر فاروق غصے میں آ گئے، کہا تو صرف نصیحتیں ہی کر سکتا ہے، عمل نہیں کر سکتا، تو نے جو مجھے نصیحتیں کی ہیں ان پر تو خود عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر کل تو مجھے مدینہ میں نظر آ گیا میں تجھے کوڑے لگاؤں گا، سیدھا چلا جا حامد پہنچ اور وہاں کا گورنری کا عہدہ جو ہے وہ قبول شروع کر دے۔ یہ کس نے تربیت کی تھی کہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عمر فاروق مجھے یہ عہدہ نہ دے۔
یہ کس نے تربیت کی اس کی تربیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 نوجوان آئے کہ ہمیں بھی حکومت میں کوئی عہدہ ملنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہم عہدہ مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دیتے۔ اور یہ فرمایا ایک صحابی کو کہ جو ہے کسی عہدے کی خواہش نہ کرنا، طلب نہ کرنا۔ ہاں اگر لوگ تمہیں جو ہے یہ مناسب سمجھیں کسی عہدے کے لیے اور وہ تمہیں کہیں کہ اس عہدے پر کام کرو تو پھر جو ہے اس عہدے کو قبول کر لینا۔ عہدہ مانگنا نہیں ہے۔ اگر لوگ تمہیں اس کسی عہدے پر جو ہے وہ مناسب سمجھیں اور تمہیں عہدہ دیں تو پھر انکار بھی نہ کرنا۔ یہ تربیت تھی نبی علیہ السلام کی۔ اور عمر فاروق جو ہے وہ تو اس سے آگے تھے کہ وہ تو محاسبہ بڑا سخت کرتے تھے۔ حج کے موقع پر لوگ مختلف علاقوں کے آتے تھے اور ہر گورنر کو حکم تھا کہ حج کے موقع پر جو ہے میدان عرفات میں پہنچے وہ۔ پھر علاقوں کے جو ہے گورنر جو ہے اپنی اپنی قوموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، پھر ہر گورنر کے بارے میں اس کی قوم سے پوچھا جاتا کہ ہاں بھائی اس کے بارے میں کوئی شکایت ہے۔ اگر شکایت ہوتی ثابت ہو جاتا ان کی زیادتی، ان کو وہیں سے گھر بھیج دیتے کہ اب جاؤ، اب تم اس عہدے کے لائق نہیں ہو، اپنے گھر جا کر آرام کرو۔ اور اگر کوئی جو ہے قوم کہتی جی ہمارا گورنر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، تو اس کی تعریف کرتے اور اس کو پھر جو ہے اس کے عہدے پر واپس بھیج دیتے۔ وہاں جو ہے وہ پکڑ بڑی سخت تھی، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کی شکایت آ جاتی کسی علاقے کی تو اس کے گورنر کو جو ہے گھر بھیج دیتے، چلو تم نہیں اس کے قابل۔ ایک گورنر کی شکایت ہو گئی، امیر المومنین ہفتے میں ایک دن جو ہے یہ ہمیں انتظار کراتے ہیں اپنے دفتر میں، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے ان کی آمد کا، تو ان کو کہیں کہ یہ اس طرح نہ کیا کریں۔ ہاں بھائی بولو کیا وجہ؟ گورنر کہتا ہے امیر المومنین میں یہ وجہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ ہو جائے۔ امیر المومنین حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، میں ہفتے کے اینڈ پر جو ہے ان کو دھو کر صبح سکھا کر پہن کر پھر میں آتا ہوں دفتر میں۔ یہ وجہ ہے ہفتے میں ایک دفعہ لیٹ آنے کی۔ کیوں بھائی تم اس کو قبول کرتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں، مجبوری ہے ان کی، کپڑے دھو کر سکھا کر پہن کر آتے ہیں، ہم اپنی شکایت واپس لیتے ہیں۔ وہ نظام جو ہے جنتی نظام تھا، کیونکہ ان کی تربیت جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور آسمانی دین کے ذریعے تربیت کی تھی۔ ہمیں تو آسمانی دین سے دور رکھا گیا۔ ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے سوائے جہالت کے؟ تو میں نے بات یہاں سے لی تھی کہ مال والے لوگوں کی تمنا نہ کیا کرو۔ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے جو ہے کیا ہے کہ کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو تھوڑا مال دے دیا، جس کو زیادہ دیا اس کا حساب زیادہ ہی ہوگا۔ وَلِلرِّجَالِ اور واسطے مردوں کے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے اکتسب جو وہ کمائیں، وَلِلنِّسَاءِ اور واسطے عورتوں کے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے اکتسبنا جو وہ کمائیں۔ ہر شخص نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے اللہ کو۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ اور سوال کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے، من فضل اس کے فضل سے۔ لوگوں کو مال لوٹنے کی بجائے لوگوں کے ساتھ جو ہے بددیانتی منافقت کر کے لوگوں کو مال سے محروم کرنے کی بجائے رب سے فضل مانگا کرو۔ فضل کے معنی مال و دولت بھی ہے، فضل کے معنی مہربانی بھی ہے، فضل کے معنی فضیلت بھی ہے۔ مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگا کرو، لوگوں کا مال نہ چھینا کرو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے ان کا مال نہ چھینو، لوگوں کے ساتھ جو ہے ظلم نہ کرو کسی قسم کا۔ اگر دنیا مانگنی ہے، فضل مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شین ساتھ ہر چیز کے علما جاننے والا۔ ولیکل اور سے ہر ایک کے جالنا بنائے ہم نے موالیہ والی وارث،
ہر شخص کے والی وارث ہم نے بنا دیے خونی رشتے، مما اس میں سے طرح کا جو وہ چھوڑے، الوالدان حقیقی ماں باپ، والاقربین بونا اور حقیقی قریبی رشتہ دار۔ ہر مرنے والا جو ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال و دولت ترکہ وراثت کا مالک کون ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے والدین، پھر اس کے جو ہے خونی رشتے، بیوی بچے بہن بھائی، جو بھی حصے مقرر کی اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ وارث ہوں گے۔ والذین عقدت، اور وہ لوگ گرہ لگائی گئی ایمانوں کو، تمہاری دائیں ہاتھوں نے۔ ایمان یمین سے دائیں ہاتھ بھی ہے، ایمان قسم کے معنی بھی آتا ہے، تو یہاں بہتر معنی جو ہے وہ دائیں ہاتھ ہے۔ وہ میثاق مدینہ، اس سے مراد ہے میثاق مدینہ، نہ اخوت جو ہے، میثاق مدینہ نہیں، اخوت ساری۔ انصار و مہاجرین کے درمیان جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، اس سے مراد عقدت ایمانکم تھا، اس سے مراد وہ بھائی چارہ ہے۔ اور والذین، وہ لوگ عقدت گرہ لگائی ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھوں نے، یعنی آپس میں تم بھائی بھائی بنے، فآتوہم، پس دو ان بھائیوں کو، نصیبہ ہم حصہ ان کا، بھائی چارے کی صورت میں جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دو، لیکن وہ تمہاری وراثت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وراثت میں والدین اور خونی رشتے، خاص قریبی رشتہ دار جو ہے وہی وارث ہو سکتے ہیں جائیداد میں، جو اخوت کے رشتے میں بھائی چارہ والے ہیں وہ وارث نہیں بن سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے، شہیدہ، گواہی دینے والا، مشاہدہ کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔